औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ज़्यादा अच्छे हैं। आज दो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा और दोनों ही कराची से मुताल्लिक़ हैं, सिंध से मुताल्लिक़ हैं। एक सिंध पर और ख़ास तौर से कराची पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या लोग इससे आगाह नहीं हैं? क्या हमारी अदलिया आगाह नहीं है? अच्छी भला बिज़नेस चल पड़ा था, लॉकडाउन आ गया दोबारा, और जब वज़ीर आला साहब बात करते हैं तो उनकी गुफ्तगू के स्टाइल से अलग लगता है कि वो एटलीस्ट कराची दुश्मन तो वो हैं जो तयशुदा बात है, वो कराची को लूट भी रहे हैं। फरमाते हैं कि लोग हज़ारों की तादाद में मर जाएंगे अगर सख्त लॉकडाउन ना किया। कराची में बहुत रेशो बढ़ गया। ये जाली रेशो है। जाली इसलिए है कि कराची में आप जब आबादी को गलत बताएंगे, जो सरकारी आदाद शुमार हैं कराची को बताते हैं 1,60,00,000। कराची की आबादी जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी उसके बाद बढ़ी है, कम हुई है। आखिरी मरदमशुमारी में उस वक्त भी मुतनाज़ थी। कराची को 1,80,00,000 दिखाया गया था, अब 1,60,00,000 मतलब 20 लाख आदमी कम हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब आप ये चीज़ें करेंगे, एक मिसाल है कराची की आबादी 3,20,00,000 हम लें, तो अगर 32 आदमी खुदा न करे मरता है कोविड से, या 3200 केसेस आते हैं, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? और अगर आप 1,60,00,000 लेंगे और यही केसेस या यही अमवात उसमें हैं, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? फ़िक्र करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन जिस अंदाज से ये फ़िक्र करते हैं, उन्होंने आज से कारोबार के टाइमिंग अल्लाह अल्लाह करके इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो रही थी, काम शुरू हो गया था। कंस्ट्रक्शन जो खान साहब की दीवी रियायतें बेताशा कराची में हुई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है, मीन्स इमारतें बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ भी छोटे दर्जे की। तो लॉकडाउन की सख्ती, आईजी साहब को हुक्म दे दिया कि 8 बजे के बाद कोई घर से निकले तो आप उसे रोकें। ये किस किस्म का लॉकडाउन है? क्या मैं फ़लस्तीन में रह रहा हूँ, गाज़ा में रह रहा हूँ, या मैं मकबूजा कश्मीर में रह रहा हूँ? किस अंदाज़ की हरकतें ये कर रहे हैं? लड़काना या अंदरून सिंध दो वजूहात हैं जो ये नहीं करते ये हरकतें। एक, इनका अपना वोट बैंक मारा जाएगा, ये वहाँ बदमाशी ऑलरेडी करते हैं, इस तरह की करेंगे तो वो और उनको पालना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, वहाँ पर इन्होंने तिब्बी सहूलियात मुहैया ही नहीं की। कराची में तो जो भी एक टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले का बना हुआ है, और कराची में भी फ़ौज के दबाव की वजह से एक्सपो सेंटर में इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर खोला है जो 24 घंटे बकौल इनके काम करता है। तो वहाँ पर जब है ही नहीं, एक चीज़ के रिपोर्ट ही नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे कितने लोग मर रहे हैं? हालांकि इंटीरियर सिंध में ज़्यादा बदहाली, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ वो नहीं करते, इसलिए कि उनका वोट बैंक मारा जाएगा। और कराची दुश्मना की, आप देखें, मेरा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से है। कराची से बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चले गए, और या उन्होंने जो नई इंडस्ट्री डाली वो लाहौर में डाल रहे हैं या और इलाक़ों में डाल रहे हैं जहाँ पर उनको सहूलियात और सिक्योरिटी मैसर है, जहाँ उनके साथ बत्ताखीरी नहीं की जाती। कराची में सिर्फ 2 फैक्ट्रीज़ हैं मेन, एक डॉलेंस है और दूसरी कैनवुड है। बाकी पेल लाहौर, ओरिएंट लाहौर, हायर जो अफरीदी ग्रुप का है लाहौर, और ग्री जो ओरिजिनली कराची के लोग हैं, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ा सेटअप है उनका, वो लाहौर। इसी तरह दीगर इदारे हैं जो वहाँ पर पनप रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छी चीज़ है, लाहौर को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन कराची का कसूर क्या है? आज भी कराची में जो पुलिस के आदाद शुमार हैं, मुझे नहीं पता सही हैं गलत हैं, किसी प्रोग्राम में मैंने उनको देखा था, पुलिस वाले साहब बैठे हुए थे। 47 लाख मोटर बाइक रजिस्टर्ड हैं। टैक्स को इसको जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। 46 लाख मोटर बाइक अगर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है कि तकरीबन 40 लाख तो ऑन रोड भी होंगी। 40 लाख ऑन रोड हैं, और एक बाइक अगर
3 آدمیوں کے گھر کی یا 4 آدمیوں کے گھر کی فیملی کو کور کر رہا ہے تو 1.5 کروڑ تو وہیں سے کور ہو گئے. آپ کے یہاں تقریباً کراچی میں 3.5 لاکھ کاریں رجسٹرڈ ہیں. ایک کار ایک گھر میں ایک بھی ہے, کسی گھر میں 4 بھی ہیں, کسی گھر میں نہیں بھی ہے. یہ اس کے علاوہ ہیں کاریں جو آپ دیکھیں کریم میں استعمال ہو رہی ہیں, یا لوگ بسوں میں ٹریول کرتے ہیں, کوچوں میں, ویگنز میں ٹریول کرتے ہیں, ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں. کراچی کی آبادی کو کم دکھا کر ہماری مرکزی حکومت بھی, جنہوں نے ابھی اعداد و شمار مردم شماری کے شائع کیے ہیں, اور ہماری صوبائی حکومت بھی, یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے, یہ میرے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میرے ملک کا نقصان ہوگا تو سب کا نقصان ہوگا. ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں, نہیں تو دوسرا الطاف حسین پیدا ہو گیا تو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. کراچی والوں کے ساتھ انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا جس علاقے میں میری فیکٹری ہے, جہاں میں کام کرتا ہوں ایز ڈپارٹمنٹل ہیڈ, تو وہاں پر گٹر لائن نہیں ہے. کورنگی کا علاقہ ہے, یہ گٹر لائن نہیں ہے. یہاں پر پانی کی لائن نہیں ہے, پانی نہیں آتا. یہاں پر بجلی کے بہت برے حالات ہیں. ہمارے یہاں یا اور فیکٹریز میں لوگوں نے بورنگ کرائی ہوئی ہیں, آر او پلانٹ لگا لیا, لیکن وہ بورنگ سے پانی کون سا آ رہا ہے جس کو مجبوراً یہ فیکٹری والے استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ٹینکر منگائے تو ٹینکر مافیا کی تو ایک الگ کہانی ہے, وہ تو بہت ہی مہنگی کہانی ہے. تو سڑکیں بھی نہیں ہیں. سڑکوں میں میں کسی وقت ولاگ کروں گا اس پہ اپنے اسپورٹس کیمرے کے ساتھ, تو آپ دیکھیے گا کیا حالات ہیں. تو سڑکیں بھی نہیں ہیں, اور لوگ اس آر او پلانٹ کو, کیونکہ جو استنجے کا فضلہ باقی چیزیں زمین میں جا رہا ہے, وہی پھر آپ سک کرتے ہیں بورنگ کرنے کے بعد, اور اس کو آپ ریسائیکل کر کے پھر آپ کسی لائق اس کو بناتے ہیں کہ اپنی مشینیں چلا سکیں, صفائی ستھرائی کر سکیں, چیزیں کر سکیں. کیونکہ منرل واٹر بھی اب اتنی کمائیاں نہیں ہیں کہ وہ فیزیبل ہو لوگ گاڑیاں منگائیں. بجلی کافی لوگ, ہماری فیکٹری بھی اب سولر پہ چلی جائے گی, کیونکہ جب بجلی کے بل ڈبل تبل کا کر کے آ جائیں, وہ ٹیکسز اتنے ڈال دیے ہیں. کراچی دشمنی تو بہت واضح ہے, اور اس کراچی دشمنی کو اگر تنگ نہ کیا گیا, ختم نہ کیا گیا تو پھر تو بہت سارے برے حالات آگے دیکھنے کو ملیں گے. دوسرے سونے پہ سہاگا ہمیں تحفہ دیا گیا کہ الیکٹرک کا, جو کسی زمانے میں فروخت کی گئی تھی ابراج گروپ کو. ابراج گروپ نے کراچی کی بجلی کا ستیہ ناش کر دیا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کمائی کے لیے آتا ہے وہ کما کے جاتا ہے. سیاستدان کمائی کے لیے آتا ہے. نواز شریف اور زرداری چور آپ کے سامنے ہیں. تازہ ترین کیس عمران کی حکومت میں رہتے ہوئے جو شوگر مافیا نے کارٹیل بنایا, حال کیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ وہ آتے اس لیے ہیں, وہ خدمت کے لیے تھوڑی آتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر ہے وہ کس لیے جاتا ہے؟ خدمت کے لیے جاتا ہے. حالانکہ یو کے وغیرہ میں کل میری کسی دوست سے بات ہو رہی تھی لنڈن, وہ کہہ رہے تھے وہاں باقاعدہ ایک اوت ہوتا ہے, اوت تو یہاں بھی ہوتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر خدمت کے جذبے سے آ رہے ہیں نرسز کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, تو آئیے, نہیں تو آپ اور پیشہ اختیار کر لیں. وہاں آمدنی زیادہ ہے, وہاں پیسہ زیادہ ہے, اس پیشے میں مت آئیں. لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں حالت الٹی ہے. میں ابھی جیسے ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ حالات بہت برے ہیں. کتے کے کاٹنے کے کیسز سے جو مراد علی شاہ ڈرامہ کرتا ہے کہ بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں, مر گئے, کھپ گئے کووڈ میں, یہ تھانوں کی آمدنی بڑھ جائے گی اور وہاں سے پھر زرداری تک پیسہ جائے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو متعلقہ ادارے وہ آئیں گے, ڈی سی صاحب آئیں گے, اے سی صاحب آئیں گے, وہ سیل کریں گے, پھر 30,000 روپے کا چالان بنے گا, دکان کو سیل کریں گے, باقی 5-7 ہزار اوپر جائیں گے, 2 دن بعد کھل جائے گی. کووڈ کا کہیں امپلیمنٹیشن نہیں کرتے, صرف یہ کمائی کا دھندا ہے. لیکن مجھے تعجب اس پر ہے کہ میرے حکومت, مرکزی حکومت, ان کے لیے 18ویں ترمیم اہم ہے یا پاکستان اہم ہے؟ میرا سپریم کورٹ 18ویں ترمیم اہم ہے, پاکستان اہم ہے. میرا میڈیا 18ویں ترمیم اہم ہے, پاکستان اہم ہے. اگر کراچی کو میری جو کیفیت ہے, میں تو سمجھتا ہوں میں مقبوضہ کراچی میں رہ رہا ہوں. مقبوضہ کراچی اس لیے کہ یہاں لوٹ مار کے علاوہ اور ہے کیا؟ مہنگائی پورے پاکستان میں ہے, خالی کراچی میں نہیں. کراچی میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس مہنگائی کا توڑ اور جگہ کیا جاتا ہے سہولتیں دے کے, لوگوں کو سکون دے کے. یہاں تو سکون غارت ہے. میں پرسوں لوگوں سے ایک ایسی چٹ چیٹ کر رہا تھا, طارق روڈ پہ جو کراچی کا بڑا بزنس ہب ہے, بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں, دکانیں ہیں, پلازاز ہیں, وہاں پر کم و بیش 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. جنریٹر چلاتے ہیں تو پولیوشن ہوتا ہے. کس طریقے سے زندگی گزاریں گے آپ لوگ؟
کیا چاہتے ہیں کہ کراچی والے سڑکوں پر آئیں؟ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے گٹکوں پہ لگا دیا. یہ بھی ہمارے سندھ حکومت کا کارنامہ ہے. پورے پاکستان میں کہیں گٹکا نہیں ملے گا، کراچی میں ملے گا. گو کہ آئینی سپریم کورٹ کے قانونی طور پر اس پر پابندی ہے کہ آپ نہیں گٹکا بیچ سکتے. گٹکا بنتا بھی ہے، گٹکا بکتا بھی ہے، تھانے کو پیسے بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو گٹکے سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے. اور کئی لوگ میں نے دیکھے، بیماری تو ہونی ہے، الٹیمیٹلی کینسر ہونا ہے، گلے کا کینسر ہو جاتا ہے، کلے کا کینسر ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ تو ہونا ہے. لیکن پابندی کے باوجود مجھے نہیں پتہ اس میں کون کون حصہ دار ہے، کون خاموش ہے، کون بول رہا ہے. تو کراچی اور سندھ کے لیے اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا، گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے، روزانہ کم و بیش 15 سے 18 حادثات گٹر کے ڈھکنے کے ہوتے ہیں. یہ وہ جو ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گٹر کے ڈھکنوں پہ گرتا ہے بندہ، زخمی تو ہوگا، اور خدا نہ کرے چھوٹا بچہ گر گیا تو موت بھی ہو جاتی ہے. اس کو لے کے نہ وہ اخبار میں جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتی، جو میڈیا پہ نہیں آتی. سڑکیں تباہ ہیں، کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہماری حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ کراچی کو رائٹ آف کر دیا ہے تو پھر بات دیگر ہے. کیونکہ میں اب امید چھوڑتا جا رہا ہوں، کراچی کے لیے کچھ نہیں ہونا. کراچی کو ویسے ہی ایک مقبوضہ علاقہ ان کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے. اس کے لیے ایمرجنسی ریلیف فنڈ دینے چاہیے. ہم جیسے پیلسٹین ڈے مناتے ہیں، میں پاکستان کے باقی شہروں سے کہوں گا کراچی ڈے منائیں، اور کراچی کے لیے کوئی فنڈ اکٹھا کریں. کراچی کے جو دیکھیں جو کام کر رہے ہیں، اے دی، جے ڈی سی، چھیپا، سیلانی، انصار برنی ٹرسٹ، یہ تو اپنی جگہ کرتے ہیں، عالمگیر. لیکن آپ لوگ بھی کریں، پیسے نہ بھیجیں، آپ لوگ کم از کم وشز بھیجیں. آپ کراچی ڈے منائیے، میں آپ کا مشکور رہوں گا. کراچی ڈے منا کے کراچی کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، اور زیادہ مشکور رہوں گا. کیونکہ یہاں کا میڈیا بھی ایک طریقے سے ڈیپ پاکٹ ہے، جو شاہ محمود قریشی کا بڑا مشہور جملہ ہوا. اور ہماری سرکار سندھ کی وہ تو ظلم کی انتہا کرنے میں توڑی ہوئی، کیونکہ انٹیریئر میں تو ٹیسٹ فیسلٹیز ہی نہیں ہے، تو وہاں کیسز کیا پتہ لگیں گے. وہاں تو ایڑیا رگڑ کے بندہ گدھا گاڑی پہ جاتے ہوئے مر جاتا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یہی ایک نوحہ تھا کراچی کا جو پیش کر دیا، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہو سکتا ہے بے ربط ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ویلاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. السلام علیکم.